अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है बरज़ा और आप देख रहे हैं सूरह कहफ। और इसमें आज हम इंशाल्लाह सूरह जो है वो आया नंबर 19 से ऑनवर्ड देखेंगे। हमने पिछली सूरह में देखा था, सॉरी पिछली आयत में हमने इसी सूरह में देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो ये जो पिछली इससे कुछ दो चार आयत पिछली हैं, उसमें हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया कि मफहूम इसका ये था कि वहां पर किस तरीके से गार के अंदर जो है ना उन नौजवानों की हिफाजत फरमाई गई। यानी वो नींद में थे, सो रहे थे, उनकी करवट का बदलना वो अल्लाह के हाथ में था। अल्लाह ने उनका जिम्मा लिया, उनकी जो न्यूट्रिशंस थी जो उनकी बॉडी को चाहिए थी, और फिर प्लस उनका जो रूहानी सिलसिला था, अल्लाह ने उनकी रूह अपने पास 309 साल तक संभाल के रखी। फिर ये है कि और फिर उनको वापस कर दी। फिर इसी तरह एक कुत्ता गार के बाहर था जो कि इतना हैबतनाक था कि उसको कोई भी देख के भाग जाता था, भाग सकता था, वो इतना हैबतनाक था। तो जब हमने ये देखा, साथ हमने ये देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरज की जो डायरेक्शन थी ना उसके बारे में थोड़ा सा कुरान में बताया कि सूरज गार का जो मुंह था और जो सूरज की डायरेक्शन थी वो इस तरीके से कंपैटिबल आई कि जो असहाबे कहफ थे उनके ऊपर ना रोशनी और धूप ज्यादा अफेक्ट हो सकी और ना ही कोई सर्दी और जाड़े का मौसम। तो आज हम इससे आगे देखते हैं आया नंबर जो है वो कौन सी बनती है जी, 19। स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिका बअस्नाहुम लियतसाअलू बैनहुम, और इस तरह हमने उन्हें उठाया ताकि वो आपस में एक दूसरे से पूछगछ करें। क़ाला क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअदा यौम। और जब वो उठे तो उन्होंने क्या किया, इनमें से एक कहने वाला ने कहा कि कितनी देर रहे हो तुम, तो उन्होंने कहा कि हम एक दिन या कुछ हिस्सा रहे हैं। फिर आगे ने क्या कहा कि कौलू रब्बुकुम आलम बिमा लबिस्तुम, कि वो बोले कि तुम्हारा रब ही ज्यादा जानता है उसके जो तुम उसकी जो रहे तुम, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा कोई नहीं जानता कि हम यहाँ पे कितने दिन रहे हैं। फब असु आहदकुम बिवर्किकुम, उनमें से एक को अपनी चांदी देकर भेजा। हाजी ही ये इलल मदीनती फलयंजुर अय्युहा अस्का तामन फलयातिकुम बिरिस्किन मिनहु फलयतलत्तफ वला युशइरन्ना बिकुम अहद, कि शहर भेजें, बस चाहिए कि वो देखे कि ज्यादा साफ सुथरा खाना कहाँ है, ताकि फिर क्या हो, फिर उसी में से कुछ तुम्हारे खाने को लाए और वो नरमी और बारीक बीनी की कोशिश करे और तुम्हारे मुतलिक किसी को हरगिज मालूम ना हो। अतः यहाँ पर ये जो लफ्ज है ना वल यतलत्तफ, इसकी ते के ऊपर आके कुरान पाक जो है वो निस्फ हो जाता है, उसके हरूफ निस्फ हो जाते हैं। और अगला जो निस्फ यानी कि हरूफ वाइज जो अगला निस्फ शुरू होता है वो लाम से शुरू होता है, वल यतलत्तफ से। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ कि अब वो कुछ अरसा सोए। अब वो जितना भी अरसा सोए, जब वो उठे तो एक ने कहा हम एक दिन सोए, किसी ने कहा हम ज्यादा सोए, किसी ने कहा कम सोए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं यहाँ पर कि सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि वो कितना सोए हैं, ठीक है। फिर आगे उन्होंने ये बताया कि जब वो जागे तो जागने के बाद क्या हुआ कि एक को भेजा कि भाई ये पैसे लेके जाओ और शहर में जाके देखो जो भी खाना साफ सुथरा है वो ले, और आराम से बात करना, किसी को पता ना चले कि हम जो है वो यहाँ पर है। क्योंकि आपको पता है ना वो बादशाह से छुप के गए थे। बादशाह ने दो ही बातें की थी कि एक तो ये कि या तो ईमान से हट जाओ, और या फिर क्या करो कि जो है वो मौत को कबूल कर लो। तो अब इनको डर था, इनको पता था हम बाहर गए हैं, या तो हमें संसार कर देंगे अगर उनको पता चला, और अगर संसार ना किया तो हमें अपने ईमान से हटा के, जो हमारे ईमान से हटा के अपने जो भी उनके चांद वगैरह की पूजा करते थे वो उस पे लगा देंगे। तो इसलिए कहा गया कि नरमी से और बारीक बीनी से बात करो। अच्छा, यहाँ पर ये भी समझ आती है कि उस वक्त जब आपको ये लगे कि आपके हालात साजगार नहीं है, वैसे भी आराम से ही बात करनी चाहिए, लेकिन जब आपको लगे कि आप का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बाकियों के सामने उतना जो है वो मजबूत नहीं हो पा रहा, यानी आप कम उन लोगों में से शामिल हो रहे हैं जो जो इंसाफ पर हैं, हक पर हैं, लेकिन तादाद में कम है, और आपके सामने ऐसे लोग बहुत हैं जो बातिल हैं, जो जुल्म और ज्यादती के साथ ज्यादा हैं। तो फिर आपका काम बनता है कि आप आराम से नरमी से बात करें, ताकि उस नरमी की वजह से आप अपने जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके रूट वर्ड्स देखते हैं और फिर मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ, इससे हमें सबक क्या मिल रहा है। अच्छा, इसमें से जो वो रूट वर्ड्स जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उनको तो मैं रिपीट नहीं करूंगी, जो न्यू रूट वर्ड्स हैं उनके उनको मैं पढ़ लूंगी। क्या है, वकजाले का बस नाउन, बस का लफ्ज तो बहुत दफा इधर यूज हो चुके हैं ना, बे आइन और
سے کہ ان کو دوبارہ زندگی دی، ان کو دوبارہ جگایا. لتسالو سال سین الف لام اور سوال سے نکلا ہے. بینہم ان کے درمیان. اور پھر دیکھیں کہ اس میں ایک لفظ کون سا نیا ہے. بیورککم ود یور سلور کوائن. اس کو ورک جسے نہیں کہتے ہم، چاندی کا ورک بھی ہوتا ہے نا، اس کو تو سلور کا کوائن جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ورک، کہ وہ اس کو لے کے جائے گا. اور یوم تو ہمیں پتا ہے دن کے حصے کو کہتے ہیں. اچھا جی. ان سب روٹ ورڈز کو دیکھنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے یہاں پہ آ جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک اس آیت نمبر 19 سے جو لیسن دیا ہے وہ یہ بھی ہے کہ زندگی میں نا ہر نیند یا دیکھیں کہ رکاوٹ جو ہے، جو بھی یہ رکاوٹ ہی سمجھ لینا آپ کے، ایک دفعہ رکاوٹ آئی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے رکاوٹ، یہ ان کے لیے اچھی تھی نا کہ اللہ نے ان کو سلایا اور پھر ان کو ان کا ذکر آج دیکھیں قرآن پاک میں موجود ہے، اور رہتی دنیا تک جب تک یہ قرآن پاک موجود ہے ان کا ذکر ہوتا رہے گا. تو اللہ کو اٹھانا ایک نیا مقصد لے کر ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ جب کسی کو اٹھاتا ہے نا تو پھر ایک نئے مقصد کے ساتھ اٹھاتا ہے. ہر جگہ جاگنے کا وقت ایک آزمائش اور سبق ہوتا ہے، کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان کسی بھی تکلیف میں ہے، یہ تو 309 سال تک یعنی کہ رہے ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، لیکن وہ تمام لوگ جو لمبے لمبے عرصے آزمائش میں گزارتے ہیں ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کوئی بھی واقعہ کسی بھی نبی کا دیکھ لیں، اور ایون کہ یہ سابق آپ کا واقعہ بھی دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آزمائش ایک وقت کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک وقت کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. ایسی آزمائش نہیں ہوتی کہ آپ پیدا ہوئے اور اسے لے کے اور مرتے دم تک آپ کی سیم آزمائشیں ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتی رہیں. تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور جو ہے وہ انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر ہی دیتا ہے، ایک وقت تک انسان کی آزمائش ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ سوئے رہے ہیں اور پھر جاگے ہیں، اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے نا کہ جو انسان کی پرابلمز ہیں یا جو بھی انسان کے سیڈ ٹائم ہے وہ بھی ایک نہ ایک ٹائم پہ انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے. اگلی جو آیا نمبر 20 ہے اس کو دیکھتے ہیں. آیا نمبر 20 میں کیا کہا گیا؟ انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا. یقیناً اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، تو وہ یا تو تمہیں اپنے ہی دین میں واپس لے جائیں گے اور تب تک تم فلاح نہ پا سکو گے. اب دیکھیں کہ یہ ڈر بھی تھا ان کو، اب حق میں تھے تو حق میں رہنے کے باوجود تھوڑا ڈر بھی تھا کہ اب اپنے ظالم بادشاہ سے کیسے بچیں. وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ عَهْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. اور اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس تمام واقعے سے آپ دیکھیں کہ ان کا سونا اور پھر 309 سال کے بعد جاگنا، اور پھر ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس چیز کا باقی لوگوں کو علم کرانا، کیونکہ جب یہ سکے لے کے گئے تھے تو وہاں کے لوگ حیران ہو گئے تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے آئے ہیں آپ، اور یہ تو بہت پرانے سکے ہیں، تو لوگوں کو یہ بتانا. تو اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پوری قدرت ہے، وہ سلا بھی سکتے ہیں اور بہت ساری ٹائم کے بعد جگا بھی سکتے ہیں، اور بالکل اسی طرح قیامت بھی آئے گی کہ ہم مر جائیں گے اور بہت سالوں تک ہم جو ہے وہ قبر میں رہیں گے یا عالم برزخ جو بھی ہے وہاں پہ رہیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. یعنی ان کا سونا اور جاگنا جو موت ہے، موت اور زندگی ہے، اس کو ریزیمبل کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں کہ پھر انہوں نے اگلی بات کیا کی، اس یتنازعون بینہم امرہم فقال ابنوا علیہم بنیانا ربہم عالم بہم قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، یعنی کہ کوئی کہتا تھا اتنا رہے ہیں کتنا رہے ہیں، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، یعنی ان کا رب ہی ان کا متعلق بہتر جانتا ہے، اور جو لوگ ان کے معاملے میں غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر ایک مسجد ضرور بنائیں گے. تو اب یہ ایک یاد کی وجہ سے بنائی جا رہی تھی نا، کہ اب چونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ اچھا یہ تو واقعی ان لوگوں میں سے جن کے ساتھ معجزہ ہوا تھا. تو یہاں پر آیا نمبر 19 میں آپ دیکھیں تامن جو ہے وہ توئے آئین اور میم جس کو ہم کھانا کہتے ہیں. اور باقی آپ اس میں دیکھیں کہ کوئی نیا لفظ فلیاتکم الف تے آئین، تو تمہارے لیے لے آئی، یہ ایک نیا ورڈ تھا. اور پھر اسی طرح یا شرون شین آئین رے، یہ تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. پھر آیا نمبر 20 میں دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا یظہرو، زوئے
ہے اور رے، یہ ظاہر سے نکلا ہے نا، ظاہر ظہور یہی لفظ یہیں سے آتے ہیں، مظاہرہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ یرجموکم، رے جین اور میم سے ہے، یعنی کہ سنسار کرنا، رجم، رجم پتھر کو کہتے ہیں نا، رجیم دھتکارا ہوا، پتھرایا ہوا، جیسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں رجیم پڑھتے ہیں نا، یہ وہ اس کا بھی روٹ ورڈ یہی ہے۔ پھر یہی حکم اللہ کا وعدہ، آئین واو دال، اور بس ٹھیک ہے جی، یہ سارے ورڈز آیا نمبر 20 کے تھے، اور آیا نمبر 21 کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آیا نمبر 21 میں جو خاص لفظ ہیں ان میں جو ہے وہ ہرگز نہیں، وہ تو یہ ولن، وہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم ویسے بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ تفلحو، فے لام اور ہے، جسے کہتے ہیں تم فلاح پاؤ گے، اور بس۔ اور پھر 21 آیا نمبر میں ہے آئین سیرا، اثر، آثار، اور اس کو کہتے ہیں ہم ظاہر کرنا، آثار نظر آنا، اثرات نظر آنا۔ اچھا پھر دیکھیں کہ اس میں بھی وہی تمام باقی وہی ورڈز ہیں جو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں۔ حق بھی ہم دیکھ چکے ہیں، ٹروتھ کو کہتے ہیں، اور پھر خے، سعود اور میم، اختصمو ٹو ڈسپیوٹ، یعنی آپس میں اختلاف کرنے کو کہتے ہیں۔ اور چلیں اب ہم 21 تک تو دیکھ لیا تھا نا ہم نے، لِنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، اب 21 آیت ہم نے دیکھنی ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، جلد ہی وہ جلد کہیں گے کہ وہ تین تھے اور ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور وہ کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا، بغیر علم کے، رجمن بالغیب، ٹھیک ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور پھر کچھ کہیں گے کیا، وہ کہیں گے کہ سات تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ تو اب کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، سب اندازے لگا رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ کیا ہے کہ جب اندازے لگانے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے کہ اب ہم کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن جانتا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، آپ کہہ دیں کہ میرا رب ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، مگر تھوڑے لوگ، یعنی کہ بہت لوگ نہیں جانتے، میرا رب جانتا ہے۔ فلا تماری فیہم الا امراء ظاہرا، تو کیا ہے، چنانچہ آپ ان کے بارے میں کسی سے سرسری بحث کے علاوہ جو ہے وہ جھگڑا نہ کریں۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدٍ، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے فیصلہ مانگے، یعنی کہ اب یہ کوئی اور ہی آ کے بتائے گا جی وہ کتنے سال تھے۔ پھر کیا ہے کہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیں کہ یقیناً کل یہ کام ہونے والا ہے، کیوں نہ کہیں، اس وقت تک نہ کہیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ آپ اس لفظ کے ساتھ کیا بولیں، انشاءاللہ بولیں۔ آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں کہ جو سورہ بقرہ میں آگے آئے گا، جب آپ یہ پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل کو بولا گیا تھا کہ وہ گائے ذبح کریں، اور بنی اسرائیل کی کیونکہ گائے کے ساتھ محبت بہت تھی تو وہ ہیلو حجت کرتے رہتے تھے کہ ہمیں ایسا رنگ نہیں چاہیے، ویسا رنگ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں کہ کیسا رنگ ہو گائے کا، گائے کس طرح کی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، دودھ دیتی ہو، نہ دیتی ہو۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جب کھول کے بیان کیا تو اس طرح کی گائے کو ڈھونڈنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن یہاں پر یہ ارشاد فرمایا گیا تھا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر وہ یہ نہ کہتے نا کہ انشاءاللہ ہمیں وہ گائے مل جائے گی، کیونکہ اس کی بہت ساری ڈفرینٹ انہوں نے نشانیاں بتائی تھی، وہ مل نہیں رہی تھی اس حساب سے، اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو اللہ ان کو کبھی بھی وہ گائے نہ ملواتا جو انہوں نے ذبح کرنی تھی۔ خیر یہ اس قصے کی ڈیٹیل جو ہے وہ آگے سورہ بقرہ میں مزید آگے آئے گی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتُ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ، اور آپ یاد کریں اپنے رب کو، آپ یاد کریں تو اپنے رب کو یاد کریں، اور آپ کہہ دیں کہ امید ہے میرا رب مجھے بھلائی کی، اس سے زیادہ قریب، اس سے بھلائی کی۔ اچھا کیا کہتے ہیں، اذا نسیت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، آپ کہہ دیں کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھا دے گا، ٹھیک ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةً، اور وہ ہے اپنے غار میں 300 سال، سنینا وازدادوا تسعا، اور اضافہ کیا انہوں نے 9 کا۔ قل اللہ عالم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع، اور آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے کہ وہ جتنا عرصہ بھی رہیں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اسی کو معلوم ہے، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے اور کس قدر وہ سننے والا ہے۔ ما لهم من دونهم من ولی ولا یشرک فی حکمہ احد،
اور وہ کس قدر سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی حکومت میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ 27 آیا میں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور آپ پڑھ کر سنا دیں جو وحی کی گئی ہے آپ کو، مین کتاب ان ربک، کتاب میں اپنے رب کی طرف سے، یعنی قرآن پاک، لا مبدل لکلماتہ، ہی تمہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتیں، وَلَن تَجِدَ، اور کبھی نہیں آپ پائیں گے، من دونی اس کے سوا، ملتحد کوئی جائے پناہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یعنی وہ آپ اور آپ روکے رکھیں نفس کا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، مع الذین، ساتھ ان لوگوں کے جو یدعون پکارتے ہیں ربہم، اپنے رب کو، بالغداتی والعشی یریدون وجہہ، صبح اور شام وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا چہرہ ہے، چہرہ اس کا، رضا اس کی، ولا تعدو، اور ان کی آگے بڑھیں، اب آئینہ کا، آپ کی نگاہیں، انہوں ان سے، تریدو آپ چاہتے ہیں، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت، دنیا کی آرائش۔ اچھا آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں، اور اس کو، اور آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں۔ اچھا آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا حکم ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا صبح اور شام۔ پھر کیا ہے جی، کہتے ہیں جو یہ بات یہاں پر آئی ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا، یہاں پہ چہرے کو میٹافوریکلی یوز کیا گیا ہے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ آگے نہ بڑھیں، آپ کی دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، ولا تطع، اور آپ اطاعت نہ کریں اس شخص کی، اغفلنا، جس کو ہم نے غافل کر دیا، قلبہ، اس کے دل کو، ان ذکرینا، اپنی یاد سے، یعنی کہ جس دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور کیا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا، جس دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا جا رہا ہے، جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں وَقُلِ الْحَقَّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اور آپ کہہ دے کہ تمہارے رب کی جناب سے یہی حق ہے، پھر جو چاہے سو وہ ایمان لے آئے، اور جو چاہے سو وہ کفر کرے۔ یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی لپیٹیں جو ہیں، اس قرآن کی اس سزا کی بات ہو رہی ہے، اس آگ کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی جو لپیٹیں ہیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہے، اور اگر وہ پانی مانگے گی تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی ملے گا، اور جو چہروں کو بھون ڈالے گا، پھر دوبارہ وہ پانی بھی نہیں مانگیں گے نا، اور بڑا ہی برا مشروب ہے، اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے وہ۔ اور پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 30 میں کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، یقیناً ہم ان ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کریں۔ آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی عموماً قرآن پاک کے اندر متعدد جگہوں پہ جہاں ڈرایا گیا ہے نا، جو ہے وہ اس سے کہ عذاب سے، وہیں پر ساتھ ہی کوئی نہ کوئی ایسی شفقت بھری آیت بھی آ جاتی ہے کہ جس کو دیکھ کے تھوڑا سکون آ جاتا ہے، کہ وہ لوگ جو نیک عمل کریں گے، جو ایمان لائیں گے۔ دیکھیں پہلی شرط تو اللہ نے بتا دی، الذین آمنوا، پہ ایمان لانا ہے، دوسری ہے وعملوا الصالحات، کہ پھر نیک عمل بھی کرنے ہیں، تو تب آپ کو بہترین اجر ملے گا، یعنی آپ کو جنت ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایمان لیں اور بہترین عمل کریں، ایمان لیں اور بہترین عمل کریں ہی نہ، تو پھر آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ اچھا جی، آپ دیکھیں کہ یہاں پر جہاں پر یہ بات ہوئی تھی نا آیا نمبر 19 میں، کہ کس طرح ہم نے ان کو اٹھایا، یعنی سوتے ہوئے کو اٹھایا، کہ 9 سال، 309 سال تک وہ وہاں پر پڑے رہے، یعنی کہ وہ سوئے رہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک یا کچھ دن کا حصہ یہاں پر ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات کی کہ بھئی وہ تو نہیں جانتے نا، کوئی اتنے کہہ رہا ہے کوئی اتنا کہہ رہا ہے، تو کل علم کا جو احاطہ ہے وہ صرف ہمارے اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ جانتا ہے کہ کون کس وقت کس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اور پھر کیا ہے کہ اصحاب کہف کی جو تھی، اس لیے ان کو کھانے کی، اب دیکھیں جیسے آپ ویسے بھی گھر میں اگر ہوں، ہم بہت لمبی نیند سوتے ہیں، جیسے رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے، ہم ناشتہ کرتے ہیں، دن میں بھی سم ٹائم جب ہم سو جائیں تو ہم اٹھتے ہیں، پھر ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے، سیم ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اٹھتے گئے تو پھر ان کو کھانے کی فکر ستائی کہ اب ہمیں کچھ کھانا بھی کھانا ہے، تو غذا انسان کی اہم ضرورت ہے نا، اور بھوک لگنا زندہ انسانوں کی پہچان ہے۔
تو اس لیے وہ جیسے ہی اٹھتے گئے تو اس بھوک لگنے کے عمل سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سابقاف اگرچہ 300 سال سے زائد یعنی 309 سال تک وہ سوئے تھے، لیکن انہیں کھانے کی فکر لاحق ہوئی ہے۔ اور پھر سابقاف نے درم دے کر کھانا خرید کر لانے اس کے لیے ایک شخص کو بھیجا، اور وہ کھانے کے ساتھ پاکیزہ جو ہے وہ پاکیزگی کی شرائط عائد کی کہ پاکیزہ مومن کا ذوق ہے نا پاکیزگی کے، صاف کھانا لے کے آؤ، جس کا اچھا کھانا ہے، صاف کھانا ہے، صاف لے کر آؤ۔ صاف ستھرے کھانے سے مراد حلال یعنی کہ ذبیحہ اور تاغوت کے لیے ذبح کرتے تھے نا یہ، تو اس لیے کیا تھا کہ وہ، اور ایک قول ہے کہ پاک کھانے کی شرط اس لیے بھی لگائی کہ وہ خنزیر کو ذبح کرتے تھے، تو اس لیے بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاک کھانا لے کے آنا ہے، یعنی خنزیر یا اس کی چربی وغیرہ ساتھ نہیں لے کے آنی۔ اچھا آپ دیکھیں آگے کہ، اچھا آپ دیکھیں کہ آیا نمبر 20 میں ایک جگہ پہ آیا نا لاسٹ میں کہ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، کہ اور تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ چیز بھی غور کریں کہ اگر ہم مجبوراً شرک اختیار کر گئے تو ہمارا دین اور دنیا دونوں ہی برباد ہو جائیں گے۔ اب یہ چیز ان کو بہت خطرہ تھا، اسی لیے تو وہ چھپ چھپ کے جو ہے وہ باہر جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھئی کسی سے زیادہ بات نہیں کرنی یا لڑائی نہیں کرنی، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ تو اصحاب کہف کو اس وجہ سے بھی ڈر تھا کہ حکمرانوں کے نزدیک وہ رواجی دین سے نکل چکے تھے نا، جو ان کا اپنا دین تھا چاند کی پوجا والا، اس لیے وہ عقیدے کی تبدیلی پر فتنے ڈال سکتے تھے۔ پھر ایک اور بات بھی جو ضروری ہے جاننا، وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ جس ایمان کو بچانے کے لیے وہ شہر چھوڑ آئے ہیں، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ شہر والوں کو علم ہو جائے اور وہ دوبارہ بت پرست بنانے کی کوشش کریں، اور ان سے اس بات پر راضی نہ ہوا تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ اور یہ بھی ڈر تھا کہ وہ لا علم تھے، وہ نہیں جانتے کہ کتنا عرصہ بیت گیا، اور جن حکمرانوں سے وہ ڈر رہے ہیں وہ بدل چکے بھی ہیں کہ نہیں بدل چکے۔ تو ان آیات سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ ان سے یہ ہے کہ حصول علم اور علمی مباحثے پر ترغیب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس خاطر سابق آپ کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ جب بندے پر علم مشتبہ ہو جائے نا کہ یہ چیز شاید ایسے نہیں ہے، شاید ویسے ہے، یعنی کہ جیسے ان کو اپنی نیند کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ وہ کتنا ٹائم سوئے ہیں یا کہ نہیں سوئے، تو پھر وہ اس علم کو اس شخص کی طرف لوٹا دے جو اس کا عالم ہے۔ یعنی یہاں پر کون ہے عالم بھائی؟ وہ یہاں پر تو عالم اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی جانتے ہیں نا کہ کتنے دیر سوئے تھے۔ تو خرید و فروخت میں وکالت اور اس میں شراکت صحیح ہے۔ اچھا پھر دیکھیں کہ اچھی چیزیں اور لذیذ کھانا جائز ہے، کیونکہ جب ان میں اسراف نہ ہو تو جو ممنوع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہاں پر پس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں ہے، پھر اس میں سے کچھ تمہارے کھانے کو لائے، خاص طور پر جبکہ انسان کو اس کے سوا کوئی اور کھانا موافق نہ ہوتا ہو۔ اور پھر جب دین میں ابتلا اور فتنہ موقع ہو تو اس سے بچنے اور چھپنے اور فتنوں سے دور رہنے کے لیے اگر آپ تنہائی میں جاتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ بہترین چیز ہے۔ اگر میں آیا نمبر آپ کو سبق وائز بتاؤں تو آیا نمبر 19 سے لے کے آنورڈز، تو آپ دیکھیں کہ زندگی میں جو ہر نیند ہے نا، یا ہر کوئی بھی رکاوٹ ہے، نیند کو یہاں پہ آپ اگر رکاوٹ سمجھ لیں ایک طرح سے، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور پھر دیکھیں اس رکاوٹ کو ہٹنے کا ایک ٹائم ہے، جیسے یہاں پر نیند سے اٹھنے کا ٹائم 309 سال تھے، بہت لمبا عرصہ تھا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں نا، ان کو بھی ختم ہونے میں ٹائم لگتا ہے، وہ ٹائم کے ساتھ ختم ہوں گی، ایک دم سے ختم نہیں ہوں گی۔ پھر اگلی آیت نمبر آیت 20 میں یرجموکم کا ایک لفظ تھا، اس کا مطلب تھا کہ پتھر مارنا نا، چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں، بلکہ نکال ہی لیتی ہوں تاکہ سامنے رہیں گی آیات تو سمجھ آتی رہی۔ آج کا لیکچر تھوڑا میں زیادہ آیات اس لیے ڈالی تھی کیونکہ آج کے لیکچر میں بہت کمپلیکیٹڈ کسی قسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، بس ایک جو ہے وہ واقعہ تھا جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ چلیں جی، کون سی لفظ پہ تھی؟ یرجموکم، یہ تو سنسار کر دیں گے تمہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس سنسار یہ ورڈ تھا۔ اچھا اب جہاں پر سنسار کرنے کی بات آئی ہے، تو اس سے یہ سنسار کرنے کے پتھر ماریں گے، تو اگر لوگ ان پر جو ہے وہ حاوی ہو جاتے تو ظاہری بات ہے ان کو قتل کر دیتے تھے، کر سکتے تھے۔ تو حق پر چلنا جو ہے وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ آپ ایک اور مثال حضرت یوسف کی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے سال جیل کاٹی ہے بنا کوئی کسی غلطی کے، بنا کسی قصور کے، اور جب تک انہوں نے کاٹنی تھی جو بھی اللہ نے ان کے لیے نصیب میں لکھا تھا اتنے سال وہ رہے ہیں جیل میں۔
تو جو بھی مشکل وقت ہے نا حق پہ، حالانکہ وہ تو حق پہ تھے، تو جو مشکل وقت ہے وہ جتنے عرصے کے لیے ہماری آزمائش لکھی ہے اتنے عرصے کے لیے آئے گی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ، ہماری زندگی میں خوشیاں بھی لے کر آئیں گے۔ تو حق پر چلنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایمان جو ہے وہ بیچنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں خود کو تنہا کرنا پڑتا ہے اور صبر بھی کرنا پڑتا ہے کہ کب تک ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ، اس مسئلے کے ساتھ چلیں گے، کب اللہ ہمیں جو ہے وہ خوشیاں دے گا۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر مشکل کا ایک وقت ہے، وہ اپنا وقت لے گی اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی، اور زندگی نام ہی آزمائش کا ہے، ایک کے بعد دوسری آتی رہے گی۔ پھر آیا نمبر 20 میں آپ دیکھیں ایک لفظ ہے اثرنا، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں وہ بھی، اثرنا کا جو لفظ ہے، اثرنا کا مطلب ایسے تو آثار ہوتا ہے نا، آثار نظر آنا، یہ ہے ہم نے مطلع کر دیا، یعنی واضح کر دیا، آسان دکھا دیا۔ اچھا یہاں پر دیکھیں کہ مطلب کر دیا کہ اللہ جو ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کو بھولتا نہیں ہے۔ وہ ہم انسان ہے نا، اپنی کی بھی باتوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدوں کو نہیں بھولتے، چاہے وقت گزر جائے، حالات جیسے بھی ہوں، لیکن ہمیشہ جو حق ہے نا وہ روشن ہوتا ہے، حق اور سچ ہمیشہ روشن ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ واضح ہوتا ہے، اور ایک نہ ایک دن باطل کا خاتمہ ضرور ہوتا ہے۔ پھر آیہ نمبر 22 میں آپ دیکھیں کہ اس میں ایک لفظ ہے رجم بالغیب، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور اس میں رجم بالغیب کا کیا مطلب ہے کہ بنا کسی جو ہے وہ بنا دیکھے پتھر پھینکنا ہے نا، پتھر پھینکنا ہے بنا، پھینکنا ہے بنا دیکھے، بغیر علم کے رائے زنی کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، ایک کوشچن مارک ہے، جو آج کل کے دور میں تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو علم ہے کوئی بھی نہیں، بس وہ آ کے بس بولے جا رہے ہیں، جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی اور جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں کہ آپ، اچھا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی مر جائے گا، کوئی تو سارے سی آئی ڈی آفیسر بن جاتے ہیں کہ کیسے مرا ہے، اس کی ٹانگ ادھر تھی، اس کا ناک ادھر تھا، اس کا فون ادھر نکل رہا تھا، اس کا موبائل ادھر تھا، اچھا ہر بندہ سی آئی ڈی بن جاتا ہے۔ جب کوئی جو ہے وہ بچانے کی بات آتی ہے تو ہر بندہ آ جاتا ہے کہ بھائی فلاں ہوتا تو بچ سکتا تھا، بچایا جا سکتا تھا، ایسے کرتے تو ہمارے، اور کوئی بیمار ہو جائے تو ہر بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ تو بنا علم کے کسی طرح کی کوئی مشورے نہیں دینے، فضول بحث نہیں کرنی۔ پھر آیا نمبر 23 میں ایک لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں، اور جو ہے وہ غدو سے، جو جس کے روٹ ورڈ سے غائن دال اور واو غدا، کسی بات کو کل ضرور کروں گا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کام کو میں کل کروں گا، تو اس کو بنا اللہ کی مرضی کے نہیں کہنا چاہیے، ان کے ساتھ آپ کو ضرور کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ۔ اگر ایسا آپ اس کے بغیر کہتے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کام ہوگا، اور ساتھ آپ نہیں کرتے کہ اللہ کی مرضی شامل ہو، تو یہ تکبر میں آتا ہے۔ تو ہمیشہ کہنا چاہیے انشاءاللہ، اور ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو انصاف جو ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے، کسی کام کا ارادہ کیا جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اور اگر آپ بھول جاتے ہیں اللہ کا نام لینا، تو پھر ذکر کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ ویسے جو بیچ میں بھی ہم اللہ کا نام لے سکتے ہیں، سوری انشاءاللہ، جب ہم بھول جاتے ہیں نا تو پھر جب سٹارٹ کریں کوئی کام تو اللہ کا نام لیں، اگر بھول جائیں تو فوراً اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ذکر انسان کو رابطہ اللہ سے دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ اور پھر 25ویں آپ آیت دیکھیں، اس میں ایک ہے لبسو کا ورڈ ہے، جس کا روٹ ورڈ تھا لام بیر سے، اور جس میں تھا کہ اللہ نے انہیں 309 سال تک غفلت میں نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ محفوظ رکھا، کہ یہ ان کی کوئی غفلت نہیں تھی، یہ کوئی اندھیرے نہیں تھے، یہ کوئی ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے آپ ریوارڈ سمجھ لینا کہ وہ بہت پریشان تھے کہ اب ہم مریں گے یا پھر ہم کیا کریں گے تو اپنا دین بچائیں، لیکن وہ 309 سال تک اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور لمحے انتظار کے پیچھے بھی ایک جو ہے نا وہ بہت بڑا مقصد ہوتا ہے کسی چیز کے انتظار کا۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف نے کتنا انتظار کیا تھا، اور پھر حضرت یوسف کے اتنے لمبے چوڑے انتظار کے بعد ان کو کیا کیا نہیں ملا، اس وقت کتنے لوگوں نے ان کے آگے سجدہ کیا، پھر کتنی ان کو ملک کی کس طریقے سے جو ہے وہ بادشاہت ملی۔ اور پھر آپ آگے دیکھیے 25 کے بعد 26 آیا میں، ایک منٹ، اچھا آپ دیکھیں کہ آیا نمبر 26 میں نا، کہ اللہ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ کس قدر سننے والا ہے اللہ، اور کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مددگار نہیں، اور اللہ ہی ہے جو کسی کو اپنی حکومت میں شریک نہیں کرتا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اپنی حکومت میں شریک نہیں کرتا. صرف اللہ کا علم مکمل ہے اور کسی بھی انسان کا علم مکمل نہیں ہے. آسمان میں زمین میں جتنی بھی باتیں پوشیدہ ہیں وہ صرف اللہ ہی کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کائنات کے سارے غیب جانتا ہے. اگر آپ کوئی بھی ایسا، جیسے آج کل کے لوگ ہیں جو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم ہاتھ دکھا لیں یا عمل کرا لیں، حساب کرا لیں، ہمیں پتہ چل جائے گا فلاں بندہ میرے لیے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، میرا بزنس چلے گا نہیں چلے گا، تو یہ سب غلط ہے. کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ اللہ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہتا، وہ بہت باریک بین ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے اور ان کا کوئی کارساز نہیں ہے. یہ اللہ ہی تھے جنہوں نے ان کو اتنے دنوں تک جو ہے وہ وہاں پر سنبھال کے رکھا تھا نا، سابقہ حق و غار کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ان کے قیام کی مدت اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. دیکھیں آپ یہ بات. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین میں چھپے ہوئے حالات کو جانتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا دیکھنے والا اور سننے والا ہے، وہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی جانتا ہے. اور چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق کی خبر گیری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. پانچویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکومت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں اہل کتاب سے پوچھنے سے روک دیا، اور بس یہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جانتے تھے، وہ خود ہی ان کا ذکر کرنا چاہتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ 27 میں نا، آیت نمبر 27 میں جو ناقص چیزیں ہیں، ناقص چیزوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کامل ہیں اس لیے ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. قرآن کی عظمت کا یہی اظہار ہے. اور آپ دیکھیں ایک آیت کی ایک اور بات بھی ہے کہ آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس میں موجود وہ امر جو ہے وہ نہی کو بجا لائیں، اور اس میں بیان کردہ حلال و حرام کے پابند رہیں ورنہ آپ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے. پھر ایک اور جگہ پہ نا جہاں پر یہ آیت نمبر، یہ کون سی بن رہی ہے آپ کی، 28 آیا میں. اب دیکھیں صبر کا ایک واضح حکم تھا نا، کیونکہ جس دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے. یہ کون ہے؟ جہاں بھی بات ہو رہی ہے نا کہ آپ کی دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں اور آپ ایسے شخصیت نہ کریں کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اور بس کیا ہے کہ اس سے صرف اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور آج کل ہماری یوتھ جنریشن تو ایسے ہی لوگوں کو جو ہے وہ انہی سے انسپائر ہے نا. آپ دیکھیں کہ بس ہر بندہ سیلیبریٹی، فلاں سیلیبریٹی کا میں فین ہوں تو فلاں کا فین ہوں، فلاں کا فین ہوں. ایسے انسان کے پیچھے نہیں چلنا، ایسے انسان سے انسپائر نہیں ہونا، ایسے انسان کی اطاعت نہیں کرنی جو اللہ کی یاد سے غافل ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 29 میں، آیت نمبر 29 میں جہاں پر یہ کہا گیا ہے نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ رب کی جناب سے، یعنی یہی حق ہے کہ پھر جو چاہے سو وہ ایمان لے آئے، جو چاہے سو وہ کفر کرے. اب اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، پیدا ہمیں کیا، ہمارے اندر روح پھونکی، لیکن ہمیں آزاد کر دیا کہ ہم چاہے تو حق کو پہچانیں، چاہے تو ہم ایمان لائیں، اور چاہے تو ہم کفر کریں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس میں جو ہے وہ ہر چیز جلس جانے والی ہے، بہت ہی گندا مشروب ہے اور وہ بہت ہی بری آرام دہ ہے. اچھا پھر آگے دیکھیں یہ آیت نمبر 30 جو لاسٹ آیت ہے آج کی لیکچر کی، اس میں دیکھیں پھر یہی بات آ گئی ہے جو ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، نیکیاں کی، یقیناً ہم ایسے لوگوں کو اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھا کام کریں. احسن عمل کی بات آ گئی ہے نا. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ عمل اور احسن عمل میں کیا فرق ہے. عمل کا کام ہے کہ عمل کا مطلب ہے کہ صرف کام کو کر دینا، فرض کو پورا کر دینا، لیکن احسن یہ ہے کہ اس کو بہترین طریقے سے ادا کیا جائے. تو پھر جو بھی انسان اللہ پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، تو اللہ اس کے لیے اچھا صلہ رکھیں گے، اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے. آج تک کے لیے آیت نمبر 30 تک کافی ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں 31 سے سٹارٹ کریں گے. اللہ حافظ.